सूरत इंशिकाक की आयत नंबर 6 में अल्लाह पाक फरमाते हैं कि या अय्युहल इंसान इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहन फमुलाकी, कि ए इंसान तुम्हें अपने रब के पास पहुंचने तक मुसलसल किसी मेहनत में लगा रहना होगा, यहाँ तक कि तुम उस रब से जा मिलोगे। आयत मुबारका में लफ्ज़ कादिहुन इस्तेमाल किया गया है। इसका मादा काफ दाल हा है, कदह, किसी चीज़ को मुशक्क़त के साथ करना, मुजाहिदे के साथ करना। दूसरा माना इसका बयान किया जाता है पहाड़ी के ऊपर चढ़ना, क्योंकि जूं जूं आप पहाड़ी के ऊपर चढ़ते जाएंगे तो ऊपर चढ़ना मुश्किल होता जाएगा। और तीसरा माना कदा का जो है वो खराश से बयान किया जाता है, जो जिस्म के ऊपर खराश आ जाती है। गोया के कदह में मेहनत, मुशक्क़त, कोशिश का जो है वो माना पाया जाता है, मगर इसके साथ इला रब्बी का भी लाया। और इससे मुफस्सिरीन किराम ये फरमाते हैं कि हम चाहें ना चाहें लेकिन हम हर लम्हा अपने रब की तरफ बढ़ रहे हैं। हम मगर ये अमल ऐसा है जो तसलसल के साथ हो रहा है, मगर बहुत आहिस्ता रफ्तार के साथ हो रहा है, मगर ये हो ज़रूर रहा है। इसी तरह सूरह बलद में भी अल्लाह पाक फरमाते हैं लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी कबद, कि हमने इंसान को बड़ी मुशक्क़त में पैदा किया है। ये कबद और ये कदह, इसका क्या माना है? तो मुफस्सिरीन किराम ये फरमाते हैं कि जो ही इंसान पैदा होता है तो उसकी ज़िंदगी की एक स्ट्रगल, एक कोशिश जो है वो शुरू हो जाती है। बच्चे का दुनिया में आना ही एक तरह का कदा है, किस मुश्किल के साथ आता है, रोता हुआ आता है, माँ को कितनी तकलीफ़ देकर आता है। फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि छोटे बच्चे के साथ भी कभी पेट ख़राब हो गए, कभी सो नहीं रहा, कभी रो बहुत ज़्यादा रहा है। फिर इंसान जो है बड़ा होता जाता है, उसके मसले भी उसके साथ बड़े होते जाते हैं। इल्म हासिल करना है, पढ़ना है, आगे निकलना है, फिर मुआश का मामला आ जाता है, फिर ख़ानदान बसाने का मामला आ जाता है, फिर औलादें हो जाती हैं, फिर औलादों के मसले हो जाते हैं। मौत तक इंसान किसी न किसी कोशिश में लगा ही रहता है। लिहाजा इंसान अपनी ज़िंदगी से लेकर अपनी मौत तक मुसलसल एक मेहनत और कोशिश में होता है। मगर यहाँ पे बहुत ही एक अहम नुक्ता अहले इल्म ये बयान फरमाते हैं कि कुरान हमें ये फ़लसफ़ा तो देता है कि ज़िंदगी मुश्किल है, ज़िंदगी आसान नहीं है, मगर कुरान इसको कोई बहुत अहमियत नहीं देता, इसको कोई बहुत बड़ा मसला बयान करके नहीं इसको बयान करता, बल्कि इसको बड़े आम अंदाज में बयान करता है कि हाँ, इंसान कादिहुन है, कबत में है, मुश्किलात इंसान के साथ रहती हैं। लेकिन जब कुरान आखिरत की बात करता है तो वो ये कहता है कि ये वो बहुत बड़ा मसला है। आखिरत की परेशानी, आखिरत का कबत, आखिरत की मुश्किल जो है वो सहनी बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि दुनिया कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो, कितनी ही गमज़दा क्यों ना हो, ये बहरहाल गुज़र रही है और बहरहाल इसने गुज़र जाना है। मगर आखिरत की ज़िंदगी जो है वो ना ख़त्म होने वाली है। इसलिए बड़ा अहम नुक्ता ये है कि ज़िंदगी बहरहाल मुश्किल ज़रूर है, मुशक्क़त ज़रूर है, मगर ये मुश्किलात इतनी अहमियत नहीं रखती हैं, क्योंकि इन्होंने गुज़र जाना है। जैसे कि हकायत बयान की जाती है कि एक बादशाह ने गालिबन किसी हकीम शख्स से कहा कि मुझे कोई ऐसी बात बताओ कि जब मैं खुश हूँ तो उसको याद करूँ तो उदास हो जाऊँ, और जब मैं उदास हूँ तो उस बात को याद करूँ तो खुश हो जाऊँ। तो उस शख्स ने कहा था कि बस एक बात आप याद रखा करें कि गुज़र जाएगा। जब आप खुश होंगे और आप ये याद करेंगे ये वक्त भी गुज़र जाएगा, ये बात आपको उदास कर देगी। और जब आप गमज़दा होंगे तब भी यही बात याद करना कि ये वक्त भी गुज़र जाएगा, तो आप खुश हो जाएंगे। लिहाजा ज़िंदगी हर हाल में गुज़र ही जाती है, और असल कबद और कदाह जो है वो आखिरत का होता है। फिर यहाँ पे मुफस्सिरीन किराम ये बात भी फरमाते हैं कि कदाह जो होता है वो हर इंसान का एक तरह का नहीं होता। हर इंसान की ज़िंदगी का कबद और कदाह जो है वो मुख्तलिफ होता है। कोई इंसान जो है वो जानी मुशक्क़त में लगा हुआ है, कोई माल की मुशक्क़त में है, कोई औलाद की मुशक्क़त में है। लिहाजा हर इंसान की ज़िंदगी एक जैसी नहीं है, इसलिए उसका कदा भी जो है वो एक जैसा नहीं है, उसकी कोशिश और मंजिल भी जो है वो एक जैसी नहीं है। क्योंकि ऐन मुमकिन है कि जो मसला मेरे नज़दीक बहुत बड़ा हो वो सामने वाले के लिए बहुत आम सी बात हो, और जिसको सामने वाला बहुत बड़ा मसला कह रहा है उसकी मेरी ज़िंदगी में कोई अहमियत ही ना हो। लिहाजा हर इंसान की ज़िंदगी का कदाह या कबद या मेहनत या मुजाहिदा जो है वो बहुत मुख्तलिफ है। फिर मुफस्सिरीन किराम एक और बहुत अहम बात ये फरमाते हैं कि हर इंसान की ज़िंदगी की कोशिश जो है वो दो तरह से होती है, या वो नेकियों की कोशिश में लगा हुआ है या फिर वो गुनाहों की कोशिश में लगा हुआ है। ये भी गोया कि दो तरह के कदा हैं। नेकी करना भी आसान नहीं है, उसको करने के लिए भी इंसान के पास बहुत सारी हिम्मत चाहिए होती है, उसको अपने माशरे से, अपने माहौल से और सबसे ज़्यादा अपने आप से जो है वो जंग करनी पड़ती है। तो नेकी करने के पीछे भी एक कदा है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी बहुत अहम बात है कि गुनाह करने में भी बहुत मेहनत लगती है, कोशिश वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा होती है।
مثلاً اس بات سے اندازہ لگایا جائے، جب کفر کی اور ایمان کی جنگ ہوتی ہے تو اگر مسلمان شہید ہوتا ہے تو مارا تو کافر بھی جاتا ہے، بیوہ تو کافر کی بیوی بھی ہوتی ہے، یتیم تو کافر کا بچہ بھی ہوتا ہے، لہٰذا کوشش تو وہاں بھی ہے، کوشش تو یہاں بھی ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ خوش نصیب ہے وہ انسان کہ جو کسی بڑے مقصد کے لیے اور کسی عظیم منزل کے لیے جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے، مگر گناہ کی بھی کوشش ہے، نیکی کی بھی کوشش ہے۔ اب ہم یہ معاملہ دیکھتے ہیں، اہل علماء میں سے سمجھانے کے لیے یہ بات فرماتے ہیں کہ آج کے دور کے حساب سے کہ ایک فلم بنانا کوئی آسان کام ہے، کتنا مشکل کام ہے، آپ کا پیسہ لگتا ہے، کہ ڈائریکشن ہوتی ہے، اس میں ایکٹنگ ہوتی ہے، کتنا سفر ہوتا ہے، کتنی محنت ہے جو لوگ وہ کر رہے ہیں۔ ایک گانا بنانے میں بھی بہت زیادہ محنت لگتی ہے، ان کو بھی بہت کچھ سوچنا پڑتا ہے، بہت ٹیونز بنانی پڑتی ہیں، محنت تو ان کی بھی بہت زیادہ ہے۔ جیسا مزدور جو ہے وہ مسجد بنانے میں تھکتا ہے، ویسا ہی مزدور مندر بنانے میں بھی تھکے گا، محنت تو دونوں جگہ لگے گی، مزدوری تو دونوں جگہ پہ ہو رہی ہے۔ مگر یہاں پہ جو بڑی خوبصورت بات اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ گناہ کرنے والا زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے، نیکی کرنے والا سست ہوتا ہے، یہ عموماً ایسا معاملہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ جو اہل علم اس کو بہت خوبصورت بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ چونکہ گناہ کرنے والے کی سوچ جو ہوتی ہے وہ محض دنیا کی ہوتی ہے، یا آپ یوں کہیں کہ جو دنیا کے لیے کوشش اور محنت کرتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ ہم نے سب کچھ یہیں پہ لینا ہے، یہیں پہ حاصل کرنا ہے۔ مثلا میری اس سال فلم ہٹ نہ ہوئی تو پھر کیا ہوگا؟ اگر یہ میرا گانا جو ہے وہ فلاپ ہو گیا تو مجھے کتنا نقصان ہوگا؟ اور اگر کوئی کھلاڑی یہ سوچے کہ میں ٹیم میں اپنی جگہ نہ بنا سکا تو مجھے ٹیم سے باہر نکال دیا جائے گا۔ گویا کہ ان کی ساری محنت، ساری کوشش جو ہے اس کا تعلق جو ہے وہ دنیا کے ساتھ ہوتا ہے، وہ انہیں فوراً ملنا ہوتا ہے، اس لیے ان کی کوشش بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ جبکہ نیکی کرنے والا انسان کیا سوچتا ہے کہ مجھے اس نیکی کا صلہ دنیا میں ملے نہ ملے، مجھے آخرت میں لازمی ملے گا۔ مثلا ہم صدقہ کر کے بھول جاتے ہیں کہ میں آخرت میں اپنا صدقہ دیکھوں گا۔ ہم لوگ روزے رکھ لیتے ہیں، تلاوت کر لیتے ہیں، اب ہم یہ تو نہیں کہتے کہ اب رمضان کے بعد مجھے شوال میں کیا ملنے والا ہے، یا آج صبح میں نے تلاوت کی ہے تو اب 2 گھنٹے بعد مجھے کیا ملے گا۔ ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہماری ایسی نیکیاں ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کا صلہ ہمیں آخرت میں ملے گا۔ تو گویا کہ ایک چیز جو دور نظر آ رہی ہوتی ہے اس لیے انسان اس کے نتائج میں بہت سست ہوتا ہے، تو اس کے کرنے میں بھی بہت سست ہوتا ہے۔ اور جو گناہ ہوتا ہے یا دنیا کی جو کوشش محنت ہوتی ہے اس کا سب کچھ دنیا میں ہی دیکھنا پڑتا ہے، اس لیے وہ کرنے والا بھی شاید بہت زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے۔ بہرحال یہ بات کوئی حتمی نہیں ہے، لیکن عموماً جو ہے وہ معاشرے میں نظر ایسا ہی آتا ہے۔ پھر اس آیت مبارکہ کے ضمن میں مفسرین کرام جو انتہائی خوبصورت نقطہ بیان فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ اب تک جتنا بھی قضا بیان کیا گیا ہے وہ فزیکل ہے، لیکن انسان یہ ذہنی طور پہ بھی یہ مشقت، یہ قضا جو ہے اپنی زندگی میں برداشت کرتا ہے، اپنی سوچ میں، خیالات میں، اپنے نظریات کے ساتھ، اپنے مزاج کے ساتھ انسان بہت ساری مشکلات ذہنی طور پہ بھی محسوس کرتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جس طرح سے جسمانی قضا ہوتا ہے، ذہنی قضا ہوتا ہے، ایک مشقت یا ایک قضا روحانی طور پہ بھی ہوتا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اہل علم یہ بیان فرماتے ہیں کہ انسانی جسم کے اندر جو روح ہے، اس روح کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ ہے۔ اب اس کی نوعیت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، یہ ہم نہ جان سکتے ہیں، نہ اس کو بیان کیا جا سکتا ہے، مگر بہرحال اس روح کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ کچھ ہے ضرور۔ تو اسی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کتنی حساس ہستی ہے، یا کتنی اس کے اندر جو ہے وہ نزاکت پائی جاتی ہے، یا خوبصورتی یا نورانیت ہوگی اس کے اندر۔ اس کے ساتھ ساتھ اہل علم یہ بات بھی بیان فرماتے ہیں کہ اگر ہمیں یہ بات نہیں بھی سمجھ آتی کہ اس روح کا اللہ کی ذات کے ساتھ کس نوعیت کا تعلق ہے، تو یہ بات تو یقینی ہے کہ روح آسمانی چیز ہے، وہ زمینی ہے ہی نہیں ہے۔ اب یہ آسمان سے زمین میں آئی ہے تو زمین اس کا پلانٹ ہی نہیں ہے یا اس کا مسکن ہی نہیں ہے، تو اس روح کے لیے سب سے بڑا قبض تو یہ ہے کہ اس کا دنیا میں آنا۔ تو گویا کہ یہ ہمارے جسموں میں قید ہے، یہ اس دنیا میں قید ہے، یہ اس کا بہت بڑا قبض ہے۔ اس کی چاہت، اس کی منزل جو ہے وہ آسمان ہے، یا اس کو جو سکون ملتا ہے یا اس کی جو روحانیت میں اضافہ ہوتا ہے وہ آسمانی چیزوں سے ہوتا ہے، وہ زمینی چیزوں سے نہیں ہوتا۔ اب انسان نے اس بیچاری روح کو کس قبض میں ڈالا ہوا ہے کہ یہ کھا رہا ہے، پی رہا ہے، پہن رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، اور اس سے روح کو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ روح خوش ہوتی ہے اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے، قرآن کی تلاوت سے، کیونکہ آسمانوں میں یا تو اللہ پاک کی ذات ہے اور یا پھر قرآن جو ہے وہ آسمان سے آیا ہے، لہٰذا اس کو صرف اللہ سے ہی سکون ملتا ہے، اس کو صرف قرآن سے ہی سکون ملتا ہے۔ مگر ہم نے اس کو اس قدر مشقت میں ڈالا ہوا ہے کہ جس سے یہ خوش ہوتا ہے وہ ہم اس کو دیتے نہیں، اور جس کی اس کو چاہت نہیں ہے وہ ہم اس کو دیے جا رہے ہیں۔ یہ ہماری روح کا ایک بہت بڑا قبض ہے۔
اسی آیت مبارکہ کے ضمن میں مفسرین کرام جو ہیں اس بات کو انتہائی خوبصورت انداز میں یوں بھی بیان کرتے ہیں کہ جب یہ روحیں انسانی جسم میں آتی ہیں تو سب سے بہترین روحیں کون سی ہیں؟ تو ظاہری بات ہے کہ انبیاء کی روحیں سب سے بہترین روحیں ہوتی ہیں، یہ سب سے خوبصورت ہستیاں ہوتی ہیں۔ تو اب انبیاء کا سکون تو اللہ کی یاد میں ہے، اللہ کے ساتھ ملاقات میں ہے، مگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انبیاء جتنے بھی ہیں وہ کس قدر مشکل زندگی گزارتے ہیں کہ کبھی ان لوگوں کو ہجرتیں کرنی پڑتی ہیں، سامنے والے کی بدتمیزی سہنی پڑتی ہے، ان کی گالیاں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ اسی طرح انبیاء کے بعد صحابہ کرام کا معاملہ ہے اور اللہ کی نیک ہستیاں اولیاء کرام کا معاملہ ہے کہ یہ سب لوگ تو ہیں، ان کو تو ذکر، فکر، عبادات میں سکون ملتا ہے، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگی میں دعوت ہے اور مخلوق کے ساتھ تعلق ہے۔ تو اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ انبیاء کے لیے، اللہ تعالیٰ کی نیک ہستیوں کے لیے سب سے بڑی مشقت کیا ہوتی ہے؟ مخلوق کے ساتھ تعلق رکھنا، ان کے ساتھ یہ ڈیلنگ کرنا، یہ ان کے لیے بہت مشقت کا معاملہ ہوتا ہے۔ اس بات کو آپ یوں سمجھیے کہ کچھ لوگوں کا مزاج ایسا ہوتا ہے کہ وہ تنہائی پسند ہوتے ہیں، وہ گھر میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ اگر آپ ایسے بندے کو یہ کہیں کہ آپ نے باہر کے سارے کام کرنے ہیں، اب اس کے لیے یہ بات بہت مشکل ہو جاتی ہے، یعنی کہ اپنے مزاج کے خلاف کام کرنا انسان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو نیک ہستیاں ہیں، ان کا مزاج تو اللہ کی یاد کے ساتھ ہے اور عبادات کے سکون کے ساتھ ہے، مگر ان کی زندگی کی جب مجاہدات دیکھتے ہیں کہ پھر لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ کرنی ہے، ان کو دعوت دینی ہے، اور پھر بدترین لوگوں کی طرف جو ہے وہ انبیاء کو بھیجا جاتا ہے، تو گویا کہ ان کے لیے زندگی کا سب سے بڑا قضا کیا ہے، روحانی قضا کیا ہے کہ مخلوق کے ساتھ اس طرح سے ڈیلنگ رکھنا۔ مگر انبیاء یہ مشقت کیوں برداشت کرتے ہیں؟ صرف اس وجہ سے کہ مخلوق کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ جڑ جائے، گویا کہ وہ اپنی روحوں کو ایک مشقت میں ڈال کے جو ہے مخلوق کی آسانی کے لیے یہ ساری کوشش اور یہ ساری محنت کرتے ہیں۔ اب اس آیت مبارکہ کا ایک اور خوبصورت پہلو یہ ہے کہ انبیاء میں بھی سب سے عظیم ہستی کون ہے؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالی ہے، جو آپ علیہ السلام کی روح مبارک ہے، اس کا کسی چیز کے ساتھ موازنہ کیا ہی نہیں جا سکتا ہے۔ اب جب نبی علیہ السلام کو اللہ پاک یہ مقام نصیب فرماتے ہیں کہ شب معراج نصیب فرماتے ہیں، اپنا اتنا قرب نصیب فرماتے ہیں، اب اتنے قرب کے بعد اور وہ اتنی انتہا دیکھنے کے بعد پھر نبی علیہ السلام کو دوبارہ دنیا میں بھیجنا، تو مفسرین کرام فرماتے ہیں یہ ہمارے نبی کے لیے بہت بڑی قدح تھی، یہ بہت بڑی مشقت تھی نبی علیہ السلام کے لیے۔ اب ہم صرف نبی علیہ السلام کی سیرت مبارکہ سے یہ جانتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے دنیا میں کیا مشکلات دیکھیں، لیکن یہ بھی ایک بہت خوبصورت پہلو ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی روح پر کیا مشقت برداشت کی اپنی امت کے لیے۔ اب یہ کتنی بڑی مشقت ہے کہ اللہ کا اتنا قرب پانے کے بعد پھر دوبارہ مکہ کے کافروں کی شکلیں دیکھنی پڑیں اور ان کے ساتھ بات کرنی پڑے اور ان کی بدتمیزیاں سہنی پڑیں، کس قدر مشکل مزاج ہے۔ آپ دنیا میں بھی دیکھیں جو لوگ بہت نفیس لوگ ہوتے ہیں، جن کا مزاج بہت شائستہ ہوتا ہے، ان لوگوں کے لیے کسی بدتمیز انسان کو ڈیل کرنا کتنا مشکل کام ہوتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام جیسی نفیس ہستی تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ اب یہاں پہ اہل علم فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے یہ روحانی مشقت کیوں برداشت کی؟ اپنی امت کے لیے برداشت کی کہ جو میں اللہ سے لے کر آ رہا ہوں یہ میں نے اپنی امت میں تقسیم کرنا ہے۔ یہ میرے نبی کی ایک روحانی مشقت تھی جو اپنی امت کی خاطر جو ہے برداشت کی۔ اسی بات کو علامہ اقبال نے بڑی خوبصورت انداز میں بیان کیا۔ ایک مقام پہ علامہ اقبال یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام شب معراج پہ گئے، وہ واپس دنیا میں آ گئے۔ اگر مجھے کبھی ایسا موقع ملتا کہ میں اتنا اللہ پاک کا قرب حاصل کرتا تو میں وہاں سے کبھی بھی واپس نہ آتا۔ اب یہ محض انہوں نے ایک مثال سے بات وضاحت کی ہے کہ اگر انسان کو کوئی اتنا بڑا اونچا مقام مل جائے تو وہ کبھی بھی اس اونچے مقام سے جو ہے وہ نیچے آنے کی کبھی بھی تمنا نہیں کرے گا۔ یہ صرف نبی علیہ السلام کا ظرف ہی تھا کہ آپ علیہ السلام نے اتنا قرب دیکھنے کے بعد پھر دوبارہ اس دنیا میں اپنی امت کے لیے جو ہے وہ خیر اور برکات لے کر آئے۔ یہی وجہ ہے کہ جب نبی علیہ السلام کا وصال مبارک کا وقت نزدیک آتا ہے تو آپ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ مجھے اختیار دیا گیا کہ میں دنیا میں رہوں یا میں آخرت کو پسند کروں، تو میں نے کہا کہ میں رفیق الاعلیٰ کی ملاقات کو پسند کرتا ہوں کہ بس اب اور دنیا میں اور نہیں جینا ہے، اب مجھے اس ہستی کے ساتھ ملنا ہے جو میرا رفیق اعلیٰ ہے، جو میرا سب سے بڑا دوست ہے، سب سے خوبصورت میرا دوست ہے۔ اب آپ خود سوچیں کہ جو ہستیاں ساری زندگی جو ہیں اپنی روح کے اوپر قبض برداشت کر کے انسان کو اس معراج پہ پہنچانے کی کوشش کرتی ہیں، جو وہ آسمانوں سے لے کر آتے ہیں، یہ ان کی وہ روحانی مشقت ہے۔ آج ہم میں سے کون سا انسان ایسا ہے جو روحانی سکون نہیں چاہتا، جو اپنے دل کا سکون نہیں چاہتا؟
لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم فزیکل قبض کے پیچھے اتنے زیادہ بھاگ رہے ہیں کہ اس طرف ہمارا دھیان ہی نہیں جاتا۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ میرے اندر سکون ہوگا تو میں کسی دوسرے کو سکون دے سکوں گی۔ جو میرے اپنے اندر خود ہی سکون نہیں ہے تو میں کسی دوسرے کو سکون کیسے دے سکتی ہوں؟ یہ انبیاء ہی تو تھے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی ہی تو تھی، یہ اللہ کے نیک بندے ہی تو ہوتے ہیں کہ ان کی زبانوں میں ایسی تاثیریں ہوتی ہیں یا ان کی شخصیت ایسی ہوتی ہے کہ جب ان کے پاس بیٹھتے ہیں یا ان کا ذکر سنتے ہیں۔ آج نبی علیہ السلام ہمارے پاس موجود تو نہیں ہے، لیکن نبی کی باتوں میں سکون ہے، اللہ کے قرآن میں سکون ہے۔ لیکن انسان خود اس سکون کو چھوڑ کے جو ہے وہ دنیا کے قبض اور دنیا کی مشکلات اور مجاہدوں کے پیچھے بھاگا چلا جا رہا ہے۔ اللہ ہم میں سے ہر ایک کو یہ دل کا سکون اور روح کا سکون نصیب فرمائے۔ پھر آیت مبارکہ میں آتے فَمُلَاقِي، اور بس پھر تم نے اس رب سے ملاقات کرنی ہے۔ اب عربی زبان میں اگر ثم کا لفظ آتا ہے تو اس سے مراد ہوتا ہے تھوڑا سا فاصلہ، تھوڑا سا گیپ ہونا، اور جب فا آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کام کا فوراً ہونا، یعنی کہ یہ ساری مشقت، ساری محنت کے بعد اس کا اینڈ کیا ہے کہ بہت جلد تمہیں ملاقات کرنی ہے۔ اب وہ ملاقات کس سے کرنی ہے؟ تو پہلی بات تو یہ کہ آیت مبارکہ میں جو لفظ ملاقی آیا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کسی سے فیس ٹو فیس ملنا، اور یہ ماضی کے صیغے کے ساتھ آیا ہے، گویا کہ یہ ملاقات اتنی کنفرم ہے کہ جیسے کہ یہ ملاقات ہو گئی ہو۔ عربی زبان میں جب کسی بات کو ماضی کے صیغے کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے تو اس سے اس کا یقینی ہونا مراد ہوتا ہے، یعنی کہ یہ ملاقات تو لازم ہونی ہی ہونی ہے۔ پھر یہ بات کہ یہ ملاقات ہونی کس سے ہے تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اگر ملاقی میں جو ہا کی ضمیر ہے اس سے مراد اگر اللہ پاک کی ذات لی جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ تمہاری ملاقات اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہوگی۔ اب اس مقام پر اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت مبارکہ کی حلاوت نصیب فرمائے کہ یہ ملاقات جو انسان کی پہلی ملاقات اپنے اللہ کے ساتھ ہوگی وہ کیا ہی خوبصورت ملاقات ہوگی، مگر کب کہ یہ دو طرح کی ملاقات جو ہے وہ انسان فیس کر سکتا ہے۔ ایک تو وہ ملاقات جو انسان ساری زندگی اللہ کی رضا کی خاطر کوشش کرتا رہا، محنت کرتا رہا، سختیاں جھیلتا رہا، چاہے اس کے لیے اس کو دنیا میں بہت ساری مشکلات دیکھنی پڑی ہوں، چاہے وہ جسمانی قبض ہوں یا روحانی قبض ہوں، لیکن اگر اس سب کے باوجود اس کا انجام اللہ کے ساتھ ایک خوبصورت ملاقات کی صورت میں ہے تو پھر یہ مشکلات تو کوئی حیثیت نہیں رکھتی، پھر یہ غم اور یہ پریشانیاں تو کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہیں۔ کتنا خوش نصیب ہوگا وہ انسان کہ جو اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اللہ پاک اس کو دیکھ کے مسکرا رہے ہوں گے اور وہ اللہ پاک کو دیکھ کے مسکرا رہا ہوگا۔ مگر اس خوبصورت ملاقات کے پیچھے ایک کوشش کا ذکر کیا گیا، ایک محنت کا ذکر کیا گیا ہے، ایک مجاہدے کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایسے ہی اتنی بڑی نعمت نصیب نہیں ہو جائے گی۔ اور پھر اگر کسی انسان کی ساری زندگی کی کوششیں، محنتیں، سوچیں، سب کچھ کس کے لیے تھا؟ صرف دنیا کی خاطر تھا، اس میں اللہ کی رضا کی چاہت نہیں تھی، آخرت کی منزل کی خواہش نہیں تھی، تو ملاقات تو اس نے بھی بہرحال اپنے اللہ سے کرنی ہی کرنی ہے، مگر سوچیں کہ وہ ملاقات کیسی ہوگی جس میں اس کو اپنے رب کی ناراضگی دیکھنی پڑے گی، اپنے رب کی بے رخی دیکھنی پڑے گی۔ اللہ کسی بھی ایمان والے کو یہ ملاقات نصیب نہ کرے۔ اب یہاں پر اہل علم فرماتے ہیں کہ یہ اختیار انسان کے ہاتھ میں ہے کہ وہ اللہ پاک سے کیسی ملاقات چاہتا ہے اور پھر اس کے لیے ساری زندگی کس قسم کی ایفرٹ اور کوشش کرتا ہے۔ اسی ملاقی کی ہا ضمیر کا دوسرا معنی مفسرین کرام یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ اگر اس سے مراد یہ ہو کہ جس مشقت میں تم لوگ پیدا کیے گئے ہو تم نے اس مشقت کو دیکھنا ہی دیکھنا ہے، ہر صورت میں انسان دنیا میں اس سٹرگل سے لازمی گزرے گا۔ اب یہ انسان کے اوپر منحصر ہے کہ وہ یہ ساری کوشش، یہ محنت، یہ مجاہدہ کیا یہ نیک کام کے لیے کرتا ہے یا پھر کسی برے مقصد کے لیے کرتا ہے۔ کوشش تو بہرحال کرنی ہی کرنی ہے، اب اس کی مرضی ہے کہ وہ آخرت کے لیے کوشش کرتا ہے یا وہ محض دنیا کے لیے کوشش کرتا ہے۔ اب یہاں پر ہم تھوڑی دیر کے لیے رک جاتے ہیں اور اپنے آپ سے اس بات کا سوال کرتے ہیں کہ جو زندگی میں اب تک گزار چکی ہوں اور جو زندگی میں ابھی گزار رہی ہوں اور آنے والے وقت کے بارے میں جو بھی میری سوچیں ہیں، اس میں سے کتنے کام ایسے ہیں جو میں اس لیے کرتی ہوں کہ مجھے اللہ سے خوبصورت ملاقات کرنی ہے، اور کتنے کام ایسے ہیں جو صرف میں اس لیے کرتی ہوں کہ میری دنیا خوبصورت ہو جائے، میری دنیا آسان ہو جائے۔ یہ سوال مجھے اپنے آپ سے کرنا ہے اور آپ نے بھی اپنے آپ سے کرنا ہے، اور پھر دعا بھی مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر تو ہماری کوششیں آپ کے لیے ہیں تو اللہ ان میں استقامت نصیب فرما، تو اگر ہماری ڈائریکشن صحیح نہیں ہے، ہماری کوششیں صحیح سمت میں نہیں جا رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی زندگیاں نصیب فرمائے کہ ہمارا سب کچھ آپ کے لیے ہو اور جس کا انجام ایک خوبصورت ملاقات آپ کے ساتھ ہو۔